बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व के साथ मैं इफ्तिखार का आदमी, कोई माने या ना माने, मगर जैसे जैसे इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है वैसे वैसे इमरान खान के खुफिया सहूलतकार सामने आते जा रहे हैं और अब इसराइल भी इमरान खान साहब की मदद को आ गया है। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन 9 मई के वाकयात के हवाले से खास तौर पर मजीद कुछ मुकदमा दर्ज हो गए हैं, जिनमें सबसे अहम मुकदमा कोर कमांडर हाउस, जिसे जिना हाउस कहा जाता है, उस पर हमले का मुकदमा है। खास तौर पर मजीद 3 दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज हुए। उन पर पहले भी 8 मुकदमा दर्ज थे। अब मजीद 3 नए मुकदमा दर्ज होने के बाद खास तौर पर दहशत गर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए मुकदमात की तादाद हो गई है 11। हाँ, सबको जिन मुकदमात में नामजद किया गया उनमें जिना हाउस लाहौर, अस्करी टावर और वज़ीर आज़म के सेक्रेटरीट मॉडल टाउन पर हमला शामिल है। इससे पहले उनके खिलाफ मुल्तान में 3, रावलपिंडी में 2, फैसलाबाद में 2 और गुजरावाला के 1 दहशतगर्दी का मुकदमा शामिल है। तो खासा के खिलाफ टोटल मुकदमात की तादाद हो गई है 11। तो दहशतगर्दी के 11 मुकदमात इमरान खान साहब पर दर्ज हो रहे थे। चीखा क्यों ना निकलन, तो ये चीखें जो है वो बड़ी दूर दूर तक सुनाई दे रही है और बड़ी दूर दूर से आ रही है। हाँ साहब, बनी गाला 2 रोज क्याम के बाद लाहौर वापस आ चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ मजीद मुकदमात के इंदराज ने यह बता दिया कि उनकी बात नहीं बन रही। बनी गाला में उन्होंने क्याम इसलिए किया था कि शायद उनकी किसी यानी आला शख्सियत के साथ मुलाकात हो जाए, और बात ज़रा ये कहते हैं कि कोशिश की गई कि उनकी किसी अहम शख्सियत से मुलाकात कराई जाए, लेकिन 48 घंटों में किसी भी अहम शख्सियत से मुलाकात ना होने की वजह से बिलाखिर वापस लाहौर आ चुके हैं। इसके अलावा उनका एक और मुकदमा था इलेक्शन कमीशन में, जिसमें उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर, इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की, लेकिन ना इमरान खान साहब पेश हुए ना फवाद चौधरी पेश हुए। समाअत के दौरान असद उमर की जानिब से मामून वकील अमायमा मंसूर इलेक्शन कमीशन में पेश हुई, और चूंकि असद उमर के वकील है अनवर मंसूर, जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में अटॉर्नी जनरल थे, ये उनकी साहबजादी हैं, तो उन्होंने ये बताया कि अनवर मंसूर मेडिकल चेकअप के लिए छुट्टियों पर है, जबकि असद उमर भी मेडिकल चेकअप के सिलसिले में मसरूफ हैं, तो वो पेश नहीं हो सकते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तो इधर चेयरमैन के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो उधर उनकी हमशीरा भी उनसे कम नहीं है, उनके खिलाफ भी एक और मुकदमा दर्ज हुआ जो कि एंटी करप्शन ने फैसलाबाद में दर्ज किया है। एंटी करप्शन फैसलाबाद ने 18 हजारी में तकरीबन 300 कनाल एकड़ अराजी जो कि कीमती थी, उसे जालसाजी से अपने नाम ट्रांसफर कराने के इल्जाम में हासब की बहन उज़मा खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उज़मा खां ने 18 हजारी में चेक नंबर 7/2 थल जनूबी और चेक नंबर 11/2 थल जनूबी में धोखाधड़ी और जालसाजी से रकबा अपने नाम कराया है। उज़मा खां के अलावा इसमें जो मुलज़िम नामजद हैं उनमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अमला समेत कुल 9 अफराद FIR में नामजद हैं, जबकि एंटी करप्शन पुलिस ने नायब तहसीलदार और पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अलीमा खां के खिलाफ लिया में जालसाजी से ज़मीन तैयारी के इल्ज़ाम में ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है। तो खास साहब की ये दोनों बहनें ना सिर्फ जालसाजी में, करप्शन में इन्वॉल्व हैं, बल्कि इनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज हैं उनमें भी इनका नाम शामिल है। तो 9 मई के वाक़यात के जो मास्टरमाइंड्स हैं, उन जो मेन किरदार है, मरकजी किरदार है, उनमें भी खास तौर की इन दोनों बहनों का नाम है। और उस दिन जिस दिन कोर कमांडर हाउस पर अटैक हुआ, उस दिन ये दोनों खवातीन जो है कोर कमांडर हाउस में पाई गई और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। और उज़मा खान और लीमा खान, जिनके जो पाकिस्तान में शायद ये जो MNC स्कीम थी उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी भी हैं, ये बताया था कि उनकी जो कमाई है वो सिलाई मशीनों से आई है, यानी ये सिलाई मशीनों से कमाई करने वाली खवातीन के नाम से मशहूर है। इनके खिलाफ हो गया मुकदमा दर्ज। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना काबिल समाअत होने का मामला एक बार फिर चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल 12 जुलाई है, कल इस केस की समाअत होनी है और कल ही इस केस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा भी होनी है।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو حکم دیا تھا کہ عمران خان کے کیس کے قابل سماعت یا ناقابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرے 7 روز کے اندر، لیکن خان صاحب اس میں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو عدالت نے چوتھے روز کا فیصلہ کر دیا اور اس کیس کو قابل سماعت قرار دیا۔ تو کل اس کی سماعت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی سماعت ہونے کے معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سائفر تحقیقات روکنے کا معاملہ ہے۔ خان صاحب نے سائفر کے خلاف جو تحقیقات ہے اس کو روکنے کے لیے اسٹے آرڈر لے رکھا ہے۔ حکومت نے سائفر تحقیقات روکنے کی چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست پر متفرق درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔ وفاقی حکومت نے تحقیقات روکنے سے متعلق حکم امتناع خارج کرنے کی استدعا کی ہے، یعنی اسٹے آرڈر کو وکیٹ کرنے کی استدعا کی ہے، جو کہ تحریک انصاف نے اس پہ اسٹے لے رکھا ہے۔ تو اس پر بھی عمران خان کو 17 جولائی کا نوٹس جاری کر دیا۔ اس سے پہلے وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا تھا کہ ایف آئی اے نے چیئرمین تحریک انصاف کو 30 نومبر کو طلبی کا نوٹس دیا تھا، لیکن عدالت نے وفاقی حکومت کو نوٹس دیے بغیر اور سنے بغیر یک طرفہ عمل درآمد معطل کر دیا، جس سے ایف آئی اے کی تفتیش رک گئی ہے۔ تو عدالت جو ہے وہ 6 دسمبر 2022 کو جو حکم امتناعی اس پر جاری کیا گیا تھا وہ واپس لیا جائے تاکہ اس کی مزید تحقیقات ہو سکے۔ تو خان صاحب پر پے در پہ مقدمات اور اتنی زیادہ انویسٹیگیشن اور ان کی فیملی کے خلاف مقدمات سے یہ بات تو طے ہوگی کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ حتمی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس معاملے میں کوئی یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سستی اور کاہلی بڑھتی جا رہی ہے، تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ یہ معاملہ شاید موجودہ جو جوڈیشری ہے اس کے چیف جسٹس کی رخصتی تک جو ہے وہ کھینچا جائے گا، کیونکہ جو مقدمات کی رفتار ہے یہ خان صاحب کا نام 9 مئی کے بعد 10 مئی کو بھی ڈالا جا سکتا تھا جب ایف آئی آر ہوئی، 11 کو بھی ڈالا جا سکتا تھا، 12 کو بھی، لیکن 2 ماہ بعد ان کا نام ایف آئی آر میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے خلاف باقاعدہ ایک پروسیس شروع ہوگا جو کہ انیشیل ہوگا۔ تو انیشیل پروسیس میں ظاہر ہے یہ پہلے لوور کورٹس میں یا ہائی کورٹس میں جائیں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں رجوع کریں گے، اور جب تک سپریم کورٹ میں جائیں گے تب سپریم کورٹ کے جو مدار المحام ہے وہ تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ یہ جو دہشت گردی کے 11 مقدمات ہیں ان میں سے ممکن ہے یہ 11 کے 11 مقدمات فوجی عدالتوں میں ٹرانسفر ہو جائے اور فوجی عدالتوں میں ان کی سماعت شروع ہو جائے، لیکن تاحال عمران خان کے خلاف ابھی تک کوئی بھی مقدمہ فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہو رہا، اور اس بات کا امکان ہے کہ 17 جولائی کے بعد جو میرے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ کل چونکہ 12 جولائی ہے، کل ایک اور بڑا اہم معاملہ درپیش ہے، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ہوا تھا، اس کے خاتمے کا وقت ہے، یعنی کل پاکستان کے حوالے سے آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ وہاں میٹنگ کرے گا اور پاکستان کو جو ہے وہ 1.1 ارب ڈالر کی جو قسط ہے وہ جاری کرنے کی منظوری دے گا۔ تو پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کے معاملہ ٹھیک ہونے کے بعد پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ اپلفٹ ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو ڈالر ہے اس کی قیمت جو وہ اس میں آج بھی کمی واقع ہوئی ہے، تقریباً ₹1.5 انٹر بینک میں کم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ آج سعودی عرب نے بھی پاکستان کے یعنی خزانے میں $2 ارب جمع کرا دیے ہیں، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو آئی ایم ایف کا $8.2 بلین کا جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو ایگریمنٹ تھا ایکسٹرنل فائنینسنگ کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، جس کے مطابق چین $3.5 ارب، یو اے ای $1 ارب، سعودی عرب $2 ارب، اور بینک یہ 50 کروڑ یعنی $1 ارب مجموعی طور پر بنتا ہے۔ یہ جو ہے وہ $8.2 ارب کا فائنینسنگ جو گیپ ہے اس کی کمپلیٹ کرنے کی جو شرائط آئی ایم ایف کی تھی وہ پوری کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو $3 ارب دے گا، جس کی پہلی جو قسط کی منظوری ہے وہ کل 12 جولائی کو ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس میں بہتری کے جو آثار ہے وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے بالکل متصادم ہے۔ تو ان کی ظاہر ہے اس معاملے میں وہ خوش تو نہیں ہے، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، پھر ان کے فائنینسر ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک زمانے میں جب عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا تو یہ بات زبان زد عام تھی کہ ان کو بیرونی فائنینسنگ ہے، پھر یہ کیس چلا بھی بیرونی فنڈنگ کے حوالے سے، ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے، اور یہ کیس جو ہے وہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ خان صاحب اور ان کی جماعت نے ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ لی ہے۔
تو آج اسرائیل نے یو این او کی انسانی حقوق کونسل کے جائزہ اجلاس میں یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں، پرتشدد امن، احتجاج پر کریک ڈاؤن اور مذہبی اقلیتوں پر تشدد روکنے کے لیے کارروائی کی جائے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں جو اجلاس ہوا کل، اس میں پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس پر اسرائیل سمیت ممبر ممالک نے گفتگو کی ہے۔ اجلاس میں پاکستان کے حوالے سے 340 سفارشات پیش کی گئیں، جن میں سے 253 پر پاکستان نے پاکستان کی حمایت کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کی یعنی جو مجموعی پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ 87 جو 87 ہے وہ نوٹ کی گئی، ان میں اسرائیل کی سفارشات بھی شامل تھی۔ Israel remains deeply concerned about the overall human rights situation in Pakistan, where enforced disappearances, torture, crackdowns on peaceful protests, and violence against religious minorities and other marginalized groups remain prevalent. In this regard, Israel is disappointed that all its recommendations were made during the Pakistan's fourth review were noted. Israel believes that it is essential that Pakistan heed our recommendations to take all appropriate steps to prevent arbitrary arrest, torture and other ill treatment, and bring perpetrators of such acts to justice and end the widespread use of death penalty, especially against children and persons with disabilities. تو اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں انہیں انسانی حقوق کی مجموعی صورتحال پر گہری تشویش ہے، تو پنجابی کہتے ہیں پہلے اپنی منجی تلے ڈانگ پھرو۔ اسرائیل جو کہ انسانی حقوق کو پامال کرنے والے ممالک میں دنیا میں سر فہرست ہے، جس طرح وہ فلسطینیوں کے حقوق پر غاصب کی طرح حملہ آور ہے اور فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہے، وہاں پہ ایک اپنا ملک بنا کے بیٹھا ہے اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا، اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے اوپر وہ مظالم ڈھاتا ہے، اور یعنی وہاں پہ نماز جمعہ کی بھی اجازت نہیں ہے جو مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام ہے وہاں پہ۔ تو ان کے حوالے سے تو اسرائیل بات نہیں کرتا، نہ کوئی دنیا کا اور ملک بات کرتا ہے۔ پاکستان میں انہیں انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی تشویش ہے، کیونکہ عمران خان صاحب شور مچا رہے ہیں انسانی حقوق انسانی حقوق۔ تو یہ اسرائیل کا پاکستان کے حوالے سے یہ بیان یو این او میں اس کا پاکستان کے اندر بڑا یعنی نوٹس لیا گیا اور اس پہ ریئیکٹ بھی کیا گیا کہ اسرائیل کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا پاکستان میں وہ ہم جنس پرستی کے حوالے سے پابندی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ مخالفت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کے اوپر سے پابندی ہٹائی جائے۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا جو آؤٹ کم تھا نا، اس میں ایک یہ بھی بات شامل تھی، اگر ان کی حکومت رہتی تو یہ قانون یا یہ پابندی اب تک ہٹائی جا چکی ہوتی۔ تو یہودی عمران خان صاحب کے حق میں نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ تو انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن پاکستان کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے جو بھی گفتگو کی گئی ہے وہ سیدھا عمران خان صاحب کی فیور میں، اور ان میں جبری گمشدگیاں، تشدد، پرامن احتجاج اور سو احتجاج پر کریک ڈاؤن، تو یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کو فیور کرتی ہے، اور یہ وہ چیخیں ہیں جو عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے نکل رہی ہیں۔ تو اسی طرح کے ایک اور غدار وطن ہے جن کا نام راجہ عادل ہے، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، غدار عادل راجہ بے نقاب۔ اب یہ غدار عادل راجہ بے نقاب ٹرینڈ کیوں چلا ہے، کیا کیا اس نے ویسے بہت کچھ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے یعنی فساد، انتشار اور ذہنی گندگی اور ذہن سازی کا کام انہوں نے کیا ہے، شاید ہی کسی اور نے کیا ہو۔ یہ خاموش مجاہدین کے نام سے پاکستانی عوام کو، جن میں عمران خان کے ووٹر سپورٹر بھی شامل ہیں، ان کو مس لیڈ اور مس گائیڈ کرتے رہے ہیں، ان کو ڈس انفارمیشن سے یعنی اداروں کے خلاف ڈس انفارمیشن دے کر اداروں کے خلاف ان کے جذبات کو ابھارتے رہے ہیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ پی ٹی آئی کو فیور کرتے ہیں اور بہت سے لوگ کسی اور جماعت کو فیور کرتے ہیں۔ ہر اینکر کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اس کی اپنی کنوکشن ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فلاں جماعت اچھا کام کر رہی ہے، فلاں جماعت یا فلاں حکومت اچھا کام کر رہی ہے، برا کر رہی ہے، یہ سب کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ عمران ریاض جو کہ جنہیں اغوا ہوئے، غائب ہوئے یا گرفتار ہوئے تقریباً 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں، اور ابھی تک ان کا کوئی سراغ یا پتہ نہیں مل رہا۔ ان کے اوپر جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ وہ اداروں کے ساتھ باقاعدہ یعنی متھا لڑا رہے تھے، اور وہ اداروں کے ساتھ یہ ان سے شکوہ کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے کہ آپ ہمیں جن لوگوں کے بارے میں بریف کرتے تھے کہ وہ کرپٹ ہے، اس نے حکومت بنا لی ہے، ان کو حکومت بنانے کی اجازت دے دی۔ تو یہ ان کا بنیادی اختلاف تھا۔
دوسرا وہ عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار اور وہ باقاعدہ کارکن کے حیثیت سے کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ نفرت نہیں پھیلائی جتنی نفرت یہ عادل راجہ، کرنل مہدی، یہ دونوں فوج کے یعنی ایکس سولجر ہیں، انہوں نے پھیلائی ہے۔ اور ایک اور وہ ہے وجاہت احسان خان، جو بڑے قریب رہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے جتنے لوگ قریب تھے یا اس کا حصہ تھے، وہ جب اسٹیبلشمنٹ سے علیحدہ ہوئے اس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باقاعدہ مہم سازی میں شریک رہے، اور یہ راجہ عادل نے تو باقاعدہ اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور اس نے تو ایسی انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلائی کہ جس پر خود پی ٹی اے کی جو پارٹی کے ہیڈ ہے وہ بھی ایمان لے آئے، اور وہ بھی اس کی انفارمیشن کی بنیاد پر اپنے بیانیے کو تشکیل اور ترتیب دیتے رہے۔ بس اسی نے کہا کہ وہ جو جنرل فیصل نصیر ہے وہ سارے کام کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ عمران خان کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کون تھا۔ جب شہباز گل اٹھائے جاتے ہیں تو یہی عادل راجہ کہتے ہیں جسے جنرل فیصل نصیر نے اٹھایا، جب اعظم سواتی اٹھائے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جنرل فیصل نصیر نے اٹھایا، جب کوئی اور اٹھایا جاتا ہے تو وہ آئی ایس آئی کے افسران جن میں جنرل ندیم انجم بھی شامل ہے انہی کے نام لیتا ہے۔ پھر ارشد شریف کا جب مرڈر ہوا تو اسی نے سب سے پہلے کمپین شروع کی جی کہ ان کو جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ایکسٹرنل ونگ نے مارا ہے اور کینیا جا کے اس کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے اور بڑی یعنی ڈس انفارمیشن، اور یہ انفارمیشن یہ فوج کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے حوالے سے کوٹ کرتے رہے کہ یہ بڑے معتبر سورسز ہیں، تو لوگ مان لیتے تھے بات کہ یار ٹھیک ہے یہ فوج کا بندہ ہے اور فوج کے اندر سے انفارمیشن نکال رہا ہے تو ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہو۔ تو اس نے جو انتشار پھیلایا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس نے یہ خبر دی کہ جناب آرمی چیف نے آئی ایس آئی کو یہ آرڈر دیا کہ عمران خان کو قتل کر دے۔ بھئی آرمی چیف کو کیا ضرورت ہے عمران خان کو قتل کرانے کی؟ عمران خان کون سا ایسا طوفان میل ہے قتل کیے بغیر کنٹرول نہیں ہوتے؟ عمران خان کے قتل کے حوالے سے بلکہ عمران خان کی تو حفاظت جو ہے وہ حکومت اور فوج مل کے کر رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسے کوئی نقصان پہنچ گیا تو یعنی یہ الزام ہم پہ آئے گا، تو ان کو زیادہ فکر ہے عمران خان کی بجائے دوسروں کے، اس لیے عمران خان کو ابھی گرفتار بھی نہیں کر رہے کہ کہیں گرفتاری میں ان کے ساتھ کچھ ہو گیا تو اور زیادہ بات گلے پڑ جائے گی۔ تو یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عمران خان نے خود ہی کوئی چیز کھا لی، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا، تو الزام کس پہ آئے گا؟ اداروں پہ آئے گا۔ تو یہ اداروں کے حوالے سے جو مس گائیڈنس کرتے ہیں نا، ابھی حال ہی میں کراچی سے کسٹم کے 2 اہلکار جو اغوا ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی اس نے کہا جی کہ وہ جی کراچی کا جو آئی ایس آئی کا ونگ ہے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ تو یہ جھوٹ کی انتہا ہے۔ اس کو برطانیہ کی جو پولیس ہے اس نے بلا کر گھنٹوں تفتیش بھی کی، سمجھایا بھی اور اسے بتایا بھی، لیکن چونکہ یہ انسانی حقوق کی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس کا ممبر ہے، تو اس نے کہا میں تو ہیومن رائٹ پہ بات کرتا ہوں، یہ جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں، میں ان پہ بات کرتا ہوں، مسنگ پرسن پہ بات کرتا ہوں۔ تو اس کو اس لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن بنیادی طور پر یہ ہیٹ سپیچز میں آتا ہے، اور یہ غدار وطن ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا۔ اور یہ اب بھی پاکستان کی فوج کے سربراہ، ڈی جی آئی ایس آئی، پرائم منسٹر، ان کے حوالے سے یہ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلاتا رہا ہے۔ تو اسی لیے اس کے اوپر آج غدار عادل بے نقاب کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اور اس کو بڑی تیزی سے یعنی وہ چل رہا ہے، اور تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چل سکے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ، اور اس نے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ پی ٹی آئی کو پہنچایا۔ ایم کیو ایم اگر اسلحے سے پاک جماعت ہوتی تو بہت بڑی جماعت تھی، لیکن ایم کیو ایم کو نقصان پہنچایا ان کے اس اسلحہ ونگ نے، یا پارٹی کے اندر اسلحہ آنے سے، پھر وہ جو اسلحے سے جو طاقت ملی اور جو پھر ان کو ان کی جو ذہن سازی کی گئی، اس کی وجہ سے وہ ایک ایسی جماعت بن گئی جو کہ سب سے پہلے تو اردو بولنے والی کی نمائندہ جماعت تھی، ریپرزینٹیو جماعت تھی، اور پھر بعد میں وہ دہشت گرد جماعت بن گئی۔ تو کچھ ایسا ہی پی ٹی اے کے ساتھ بھی ہوا، جماعت کا لیڈر بھی دہشت گردی کے الزام میں یعنی 11 مقدمات تو ان پہ درج ہو گیا، خان صاحب پہ ٹیررزم کے۔ تو یہ جماعت بھی اسی وجہ سے گئی ہے کہ یہ جو غلط معلومات تھی ان کی بنیاد پر اپنا بیانیہ بنایا اور پھر اس بیانیے پہ عمل کیا۔ بھائی پاکستان کے اندر فوج کے ساتھ لڑائی کر کے آپ حکومت نہیں کر سکتے، پہلی بات، اور اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے تو پھر کسی اصولوں کی بنیاد پہ کریں، اور پھر لڑائی کریں، اختلاف رکھے۔ پاکستان کے ہر جمہوریت پسند شخص کو فوج کے ساتھ اختلاف ہے، اور اس بات پر اختلاف ہے کہ وہ اپنی ڈومین میں کام نہیں کرتے اور وہ سیاست کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں اور سیاسی معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض تو شروع سے رہا ہے،
اور فوج کی سیاست میں مداخلت پر ہر شخص کو جو ہے وہ اعتراض ہونا چاہیے جو جمہوریت پسند ہے، اور لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ادارے کو جو کہ آپ کی پروٹیکشن کا ادارہ ہے، آپ کا ادارہ ہے، پیرنٹ ادارہ ہے، آپ اس کے اوپر اٹیک کر دیں. آپ اس کی یعنی جو اس کی ایک ساکھ ہے، جو اس کا چونکہ مورالٹی بہت ہے نا فوج کے اندر، مورال کے علاوہ کیا ہے؟ شہادت اگر آپ دینی ہے کسی جوان نے تو کسی مورل گراؤنڈ پہ دیتا ہے. وہ کیسے جا کے لڑے گا؟ وہ کہے گا جی میری فوج کرپٹ ہے، میں پاگل ہوں دشمن پہ گولیاں چلاؤں. جب آپ نے فوجی کے اندر یہ ڈال دیا تو فوج کہاں کی رہ گئی؟ وہ تو پولیس سے بھی گئی گزری ہو جائے گی. تو فوج کا جو مورائل ہے وہ کبھی بھی آپ ڈاؤن نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے. اور سیاسی معاملات میں آپ کر سکتے ہیں. آج بھی تو فوج دیکھے آپ کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ان ہو چکی ہے، اور بڑے بڑے زرعی انقلاب کی بات ہو رہی ہے، فلانے کی بات ہو رہی ہے. یہ کرے کام. بھائی صاحب بھی کرتے تھے، کسی کو اعتراض نہیں تھا، کرتے رہے. فوج اگر ایسے کام کرنا چاہتی ہے تو ضرور کرے. عمران خان صاحب کو ابھی تک سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ فوج نہیں ہے جو جنرل باجوہ کے انڈر کمان تھی، یہ وہ فوج ہے جو جنرل آصف منیر کے انڈر کمان ہے، جو کہ فوکس نظر آتے ہیں. اور پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک عرصے کے بعد کچھ اچھی خبریں جینون، جب سے عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی ہے اس کے بعد تو اچھی خبریں ہم نے صرف سنی ہے ہواؤں میں. وہ جی تیل نکل آئے گا، 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، اور سمندر سے تیل، انڈے کٹے بچے، یہ سارے ہم سنتے آئے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ جو اب پروجیکٹ بن رہے ہیں یہ اس طرح کے نہ ہو، اور یہ جینوئن پروجیکٹ ہو. اور اسی وجہ سے اگر یہ پاکستان کی معیشت اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو عمران خان کا تو سارا بیان ہی ختم ہو گیا. معیشت کے حوالے سے یا کرپشن کے حوالے سے جو ان کا بیانیہ وہ تو ویسے ختم ہو چکا ہے. کرپشن میں تو اب ان کی اپنی جماعت جو وہ گوڈے گوڈے گرک نظر آتی ہے. مطلب کرپشن کے اوپر آپ نکال لینا کہ کتنے مقدمات نواز شریف اور ان کے لوگوں پہ درج ہوئے تھے. نواز شریف کے اوپر کیا مقدمہ تھا؟ کرپشن کا مقدمہ تھا، سوائے منی لانڈرنگ کا کیس، وہ بھی پاکستان سے ایگزائل ہونے کے بعد سعودی عرب گئے، وہاں رہے، وہاں مل بنائی، وہاں سے پیسہ وہ لے گئے، لندن لے گئے، یا ان کی والد کی جائیداد تھی، اتفاق فاؤنڈری کے مالک تھے. لیکن یہ کیس وہ تو نہیں تھا. اس کیس میں تو سزا نہیں ہوئی. سزا تو ہوئی آپ کو اوکاما کے اوپر. اور یہ بات تاریخ ثابت کر چکی ہے کہ ان کو صرف نکالنا تھا، کوئی بہانا چاہیے تھا. کرپشن کا الزام لگا دیا. خان صاحب پہ تو الزام نہیں لگا، خان صاحب کے تو ایویڈنس موجود ہے. خان صاحب کے تو لوگ خود مان کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے، ہاں ہم گھس گئے، ہم نے رینک سیک کر دیا ہے، ہم نے اڑا کے رکھ دیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ 9 مئی کے کردار ہے نا، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا. تو یہودیوں کی چیخیں آئی ہیں، کچھ اور لوگوں کی بھی آئیں گی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.